دمشق کا ہے سفر بیردا ہے آل نبی، نہ محملے نہ کجاوا ہے نہ ہودج ہے کوئی، اسیر سب تھے مگر ایک ہی رسن میں بندھے، گلا سکینہ کا ہے شان حرم کے جکڑے ہوئے، رسن جو کھچتی ہے کرتی ہے سکینہ نالے، ٹھہرو آہستہ چلو، آہستہ چلو، آہستہ چلو، آہستہ چلو پھوپھی اماں، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، آہستہ چلو پھوپھی اماں، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، ہے اماں گلا اس طرح جکڑا ہے رسن میں، دو گام بھی چلنے کی نہیں جان بدن میں، بھی چلنے کی نہیں جان بدن میں، کھلوا دو رسن، کھلوا دو رسن، کر دو یہ احسان، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، آہستہ چلو پھوپھی اماں، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، کس شان سے نکلی تھی سواری میرے گھر سے، امو مجھے خود لائے تھے محمل میں بٹھا کے، مجھے خود لائے تھے محفل میں بٹھا کے، ایک یہ ہے سفر، ایک یہ ہے سفر، ہائے پھوپھی جان، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، آہستہ چلو پھوپھی اماں، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، یہ دیکھ کے روتے ہیں میرے بابا سنا پر، رونے پہ مجھے دل لگاتا ہے ستمگر، مجھے بر لگاتا ہے ستمگر، روتے ہیں اسی، روتے ہیں اسی رن میں چچا جان، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، آہستہ چلو پھوپھی اماں، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، کیا دن ہے میرے ناز اٹھاتا نہیں کوئی، اماں میری سانسوں کا بھروسہ نہیں کوئی، میری سانسوں کا بھروسہ نہیں کوئی، چہرے سے اذیت ہے، چہرے سے اذیت ہے نمایاں، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، آہستہ چلو پھوپھی اماں، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، میں آپ کے زخموں سے بھی واقف ہوں پھوپھی جان، کچھ وعدے نبھانے ہیں مجھے برسر زندہ، نبھانے ہیں مجھے برسر زندہ، بس کہتی ہوں میں، بس کہتی ہوں بحال پریشان، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، آہستہ چلو پھوپھی اماں، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، مر جائے گی اس راہ میں مضطر، دادا کو صدا دیتی ہوں ہر گام تڑپ کر، صدا دیتی ہوں ہر کام تڑپ کر، یا شاہ نجف، یا شاہ نجف سید ذیشان، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، آہستہ چلو پھوپھی اماں، رسی سے گلا ٹوٹتا ہے میرا، آہستہ چلو، اے اماں کلیجے میں الجھنے لگی
सांसें, अब और सफर करने की ताकत नहीं मुझ में, सफर करने की ताकत नहीं मुझ में। जा पाऊंगी क्या जानिबे जिंदा, रस्सी से गला घुटता है मेरा, आहिस्ता चलो पुपी अम्मा। रस्सी से गला घुटता है मेरा, आहिस्ता चलो। ऐ मजहरो इरफान सकीना की फुगा पर ज़ैनब ने कहा मैं भी तड़प जाती हूँ दुख दर्द। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सारे आलमीन का रब, हजरत वाला कद महे इल्म व अदब खुर्शीद फज़्ल व मार्फत रगे जाने सुखन अंजुमन इल्म व लियाकत शह के मातमदारान, हमारे बीच इल्म के बहर बेकरां से गौहर नायाब मीज़ान अक़्ल पे गोहर सजाकर किंदेले अतश शाम के सीने पे जलाकर कुर्बान गाहे सब्र में बच्चों के कबीलों को मासूम अली असगर के हवाले से पूरे हिंदुस्तान की सरहदों पे दस्तक देती हुई अंजुमन हाय मातमी इलाहाबाद की सरजमीन पर रसाई लहजों की मुहाफिज और निगहबान इर्तिबात वफा के मुख्तलिफ अनामीम में हाजिर हो चुकी हैं। उस्ताद मोहतरम ने सबका तारुफ पेश कर दिया। बड़ी खुशी की बात है कि तारीखी प्रोग्राम जुलूस हमारी इलाहाबाद का मुनफरिद यकता अकेला प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान की सरहदों से दस्तक देता हुआ बानिल ख्वाब सतह पे लाइव azadari.com पे आप देख सकते हैं। अपने अजीज और क़रीब को आप बता सकते हैं कि जो पूरा प्रोग्राम लाइव हो रहा है लाइव azadari.com पर उल्फत का आफ्ताब है, चाहत का आफ्ताब, सच्चाई की है बज़्म, सदाकत का आफ्ताब, बज़्म सुखन को जिसके उजालों पे नाज है, अनीस है वो जहाने मोहब्बत का आफ्ताब। अनीस हमारा छोटा भाई हिंदुस्तान की सरहदों पे बड़ी महफिलों में हमारे साथ कामयाबी की जमानत बन जाता है, और जब बड़ा भाई छोटे भाई को आगे बढ़ाता है तो वो तपता सहरा, रेत का दरिया, सुर्ख उजाला, काली रात, भूख आलम पैदा चुप, बियाबा चुप, काफिला वक्त का चलता रहा, खुदी खां चुप, मौजे दरिया की है खामोश। और बड़े भाई जब छोटे भाई को आगे बढ़ाते हैं तो तारीख़ कायनात पर एक भाई सामने आता है और उस भाई के लिए ऐन इबादतों का सरंजाम बन जाता है, बेबंदा बीना बनता है, आले अली अकेला नाम बनता है, वन्नास की सीन बनता है। नजीब इलाहाबादी अपने छोटे भाई के लिए सिर्फ इतना कहेगा, उन भाइयों को सलाम कि ये भाई सलामत रहे कि चुनली ख्याल ले जो अजल से अली की ऐन, बेबिदतुर रसूल की इस्मत का ज़ेब व ज़ैन, अल हम के अलिफ का सरापा दिलों का चैन, ओ वन्नास की ये सीन, ये नुस्खे दिले हुसैन, हर कायनात का ताज बन गया, देखा जो गौर करके तो अब्बास बन गया। उसी अब्बास के हवाले से छोटा भाई और बड़ा भाई क्या कह रहा था, सूरज लहू लहान समंदर में गिर पड़ा था, दिन का गुरूर टूट गया था, शाम हो गई थी और तपता सहरा था पूरी कायनात। जब करबला याद आएगी इंसानियत शर्माएगी, मजलूम की आवाज है दिल में उतर जाएगी। करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तौफी है तुझ पे लाशे जिगर गोश है बतूल। जुलूसे हमारी का मकसद क्या है कि एक जुलूसे अदा निकाला है, ताजिया कांधों पर संभाला है, आओ आकर यजीदियों देखो सारा मजमा हुसैन वाला है। अभी नारा नहीं लगेगा, हमारे जो लोग यहाँ मौजूद हैं इसका मतलब कि जब प्रमोद साहब आएंगे तब नारा लगेगा। सूफी भाई बहुत चुप है, नाराए हैदरी हम जब के लगा देते हैं तो हुसारों के जिगर को भी हिला देते हैं। ये न पूछिए मेरे मौला मुझे क्या देते हैं, मांगता हूं तो तलब से भी सेवा देते हैं। जुलूसे हमारी 7 रबीउल अव्वल पूरी कायनात पर मुहित है और इंशाअल्लाह नजीब इलाहाबादी एक ऐसा नारा लगवाएगा कि पूरी कायनात नारा लगाएगी। और ये बरसात ये पूरी कायनात सदका हुसैन का है, ये बरसात नहीं अशके गमे हुसैन की ये सबील बरस रही थी, हवाएं खुद चलेगी जहां भी बरसेगा। गमे हुसैन का बादल उठा है कौसर से, शाह की रुखसत है दिले अहले वतन जख्मी, हम और आप तो रुखसत कर रहे हैं अपने इमाम को, लेकिन पूरी कायनात गिरिया कुना है। ये बादल बरस रहे जहां भी बरसेंगे गमे हुसैन के, उस हवाले से पूरी कायनात वाक़यात मारकारे रेगज़ारे करबला जो आलम इंसानियत का एक सियाहत अलमिया जिसको बिना इंसान कभी फरामोश कर सका है और न कभी फरामोश कर सकेगा। करबला के हवाले से अपने भाई को यहाँ से गिरवी करते हुए अनीस रिजवी उस्ताद मोहतरम कामयाबी का हर अंदाज सिखा देता है, इल्म इंसान को मुमताज बना देता है। 40 साल पहले छड़ी मार कर पढ़ाया,
آج نجیب الہ آبادی کا سبجیکٹ بنا آوان غزل میں کربلا، تاریخ کے صفحات پہ الفاظ سب کھڑے ہیں قطاروں میں باوضو، ہے مدح سیدہ کا مسلح بچھا ہوا۔ یہ بھائی سلامت رہے، اور ایک بھائی کس طرح جب ابو الفضل عباس جناب سکینہ بار بار سبیل کی فرمائش تشنگی دل سے ہر احساس مٹا دیتی ہے، پیاس انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، بڑھ جاتی ہے جب حد سے سوا تشنہ دہانی، تب ہوتا ہے احساس کہ کیا چیز ہے پانی، اور وہ پانی کو جب اب ماشاء صاحب نے کہا کہ نجیب الہ آبادی اپنا کام انجام دیں گے، یہ کام نہیں یہ خدمت ہے، اور ماشاء صاحب سے بتا دیں کہ ازل سے خانہ دل ہے میرا مقام حسین، سحر ہو شام ہو وردہ صبح ہے نام حسین، فنا کے بعد بھی دے گی صدا یہ روح میری، کفن پہ خاک شفا سے دیکھو غلام حسین۔ کام کرتے ہیں مزدور لوگ اور ہم لوگ خدمت انجام دیتے ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی خدمت کرے گا، خادم مولا ہے ہم لوگ، خدام موجود دعا کے خادم ہیں، پوری کائنات میں بڑے بن کر آؤ گے چھوٹے ہو جاؤ گے، اور در حسین کے مزدور بن جاؤ گے، خادم بن جاؤ گے، پوری کائنات سلام کرے گی۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا خادم چلا گیا لیکن اس کے لاشے پہ اس کی مٹی میں لوگ سلام کر رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے۔ تو آئیے یہ دیکھیے سلامت رہیے، ابھی پوری کائنات جھوک جھوک فرشتوں کا ہجوم ہوگا۔ عزیز رضوی کے لیے نجیب الہ آبادی سے اتنا کہے گا کہ ایسے انداز کو معراج ہنر کہتے ہیں، ہم اسے موجۂ خون جگر کہتے ہیں، مخزن علم و ادب فکر کے دریا ہے انیس، اہل دانش انہیں تابندہ گوہر کہتے ہیں۔ اور رنگ سارے بھائیوں کو گروی کرتے ہیں انجمن ہائے ماتمی۔ اگر ابو الفضل عباس نہ ہے تو اس شعر پہ دعا دیجیے گا اپنے بھائی کو اور ان بھائیوں کو جو پوری کائنات پر جو یہاں نہیں موجود ہیں۔ رنگ کو جاتے ہو تو غصے میں نہ آنا بھیا، رنگ کو جاتے ہو تو غصے میں نہ آنا بھیا، باپ کی طرح نہ تلوار چلانا بھیا، دیکھو خیمے سے کہیں دور نہ جانا بھیا، شام کی صرف نہ گھوڑے کو بڑھانا بھیا، میرے بھیا میری عظمت کی جوانی بن جاؤ، شعلہ عزم سے اب صبر کا پانی بن جاؤ، آتش جنگ جو دل میں ہے بجھا دو عباس، آج تو صبر کا انداز دکھا دو عباس۔ اسی در کا خادم، انتظار کی گھڑیاں بڑی جان لیوا ہوتی لیکن اب ضرور انتظار الفرجا، انتظار لمحات یہ طویل شب انتظار کے میرے ہیں آزمائے ہوئے بار بار کے، انتظار ڈاکٹر انتظار الہ آباد کی پوری کائنات پر محیط ہے، اور پہرے بے قرار سے گوہر نایاب پلکوں کی دم جھالر پر نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے، ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا ہے، ممبر صداقت سے مجلس بولتے ہیں پوری کائنات پر ان کی مجلس محیط ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے جلوس سے ہماری الہ آباد کا منفرد یکتا اکیلا پروگرام پوری شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ منعقد، اراکین مرد حق پرت جری سرفروز رائے پور کی سرزمین سے تلواروں سے ماتم کرنے انہوں نے 2 محفل میں بلایا نجیب الہ آبادی کو اپنی پلکوں کی نرم حالت پر چند گوہر نایاب سجا کر سرزمین الہ آباد جو علمی ادبی ثقافتی تہذیب کا گہوارہ اور جلوس سے ہماری الہ آباد کا منفرد پروگرام جس پہ تشریف لائے سب کا خیر مقدم انجمن اکبریہ رائے پور، انجمن حیدریہ منیار پور، گلشن اسلام، گلشن میں چاندنی میں نہ گل اور کلی میں ہے وہ لذت حیات جو ذکر علی میں ہے، اے آسمان علم کے سورج تجھے سلام، کل کائنات علم تیری روشنی میں ہے، سوئے نجف چلے ہیں مرادوں کے قافلے، ایمان کا جلوس تیری رہبری میں ہے، امامیہ میرٹھ، شبیریہ جوڑو پور، دستہ عباسیہ، اصغریہ دریاباد الہ آباد، محافظ اعزاز میزبان انجمن سب مل کر سقائے حرم، آئیے غم حسین ایک زندہ پائندہ حقیقت جس کو نہ بھلایا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ لائٹ بڑھے گی کیا؟ کم کریے۔ پیغام دے رہا ہے، یہ علم ایک علامت بنا ہوا ہے اس کربلا کی یادگار کے طور پر یہ سجایا جاتا ہے جہاں حق و باطل کی فیصلہ کن لڑائی ہوئی، جہاں انسانیت اور بربریت میں ایک بہت واضح لائن کھینچ دی گئی تھی کہ حسین کے ساتھ
لشکر آج دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حسین اور حسینیت اور امام صاحب کا نام سب کی زبان پر. دنیا میں بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے سوشل ورکر، بڑے بڑے سماجی خدمتگار گزرے، مگر ان کا ایک دائرہ ہے عزیزو، جہاں تک ان کا کاریہ چھیتر جسے کہتے ہیں وہ سیمت ہے، محصور ہے. لیکن حسین کا کارنامہ کہیے یا حسین کا معیار کہیے یہ ہے کہ پوری دنیا میں حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. غالباً یہ حسین کا نام لیتے ہوئے کچھ ماتمدار آ رہے ہیں جو نوحہ خوانی بھی کر رہے ہیں. میری گزارش ہے ان سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور ذکر حسین ہے وہ ماتم کے ساتھ آنا جائیں. یہ جلوس نکل جائے. کیا کریں؟ آئیڈیل ہے جو مذہبی ہیں، اللہ کے سامنے پیشانیاں خم کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حسین آئیڈیل ہے. آخر یہ حسین کا کردار ہے کیا؟ حسین کیا پیغام دے گئے؟ ایک دوپہر میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں حسین کیا کہنا چاہتے تھے؟ اور جو دنیا سمجھ گئی اور وہ لشکر نہیں سمجھ رہا تھا. جب یزید کی بات سامنے آتی ہے اور تاریخ پر نظر جاتی ہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حسین اس میسج کو، اس پیغام کو بجا رہے تھے جو پیغام محمد مصطفیٰ حضرت احمد مجتبیٰ پیغمبر آخر الزمان، جنہیں تاریخ میں محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسلام کا پیغام دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام پیغام امن ہے، میسج آف پیس ہے، شانتی کا پیغام ہے. اس پیغام کو حسین نے بچا لیا. یہ آخر کیوں اور کیسے بچا لیا؟ یہ جن سے جنگ ہو رہی تھی، نہ کفار سے لڑائی تھی، نہ یہودیوں سے لڑائی تھی، نہ عیسائیوں سے لڑائی تھی، نہ مشرکین سے لڑائی تھی، نہ لا مذہبوں سے لڑائی تھی. لڑائی انہی سے تھی جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، لڑائی انہی سے تھی جو محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے. تو آخر اسلام کو اور اس کے میسج کو بچانے کا کیا مقصد تھا؟ اگر آپ اس کے پہلو میں جائیں اور تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو یزید دراصل جس سلسلے کی نمائندگی کر رہا تھا وہاں اسلام کے اس پیغام کو جو پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس پیغام کو مسخ کیا جا رہا تھا، ڈیمیج کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. محمد عربی نے اسلام اس ڈھنگ سے پیش کیا تھا اور اسلام کی روح یہ بتائی تھی کہ انسان انسان برابر ہے. کوئی انسان اور انسان میں فرق نہیں ہو سکتا. کسی طبقے کا انسان ہو وہ برابر سے بیٹھ سکتا ہے. انسان ہیومن رائٹس کا باقاعدہ پیغام اگر دنیا میں کہیں نظر آئے گا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں ملے گا. اور اسی پیغام کی امانت داری حسین ابن علی کر رہے تھے، جنہوں نے کربلا میں عورتوں کو بھی پیش کیا، مردوں کو بھی پیش کیا، بچوں کو بھی پیش کیا. اس لیے کہ جہاں طبقاتیت ہوتی ہے وہاں اختلاف ہوتا ہے، جہاں ورواد ہوتا ہے وہاں اختلاف ہوتا ہے، جہاں واد نہیں ہوتا، کوئی وواد نہیں ہوتا، وہاں ایک نقطے پر سب جمع ہو جاتے ہیں. تو کربلا میں ایک خیال تھا، ایک مرکز تھا، ایک نقطہ تھا. مجھے تاریخ سے کوئی بتا دے کہ کسی بچے نے بھی کہا ہو کہ حسین اب مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی، حسین اب پیاس برداشت نہیں ہوتی. یہ آواز الاتش اس لیے نہیں تھی کہ مصیبتیں زیادہ ہیں، اس لیے تھی کہ دنیا پہچان لے کہ سامنے والا جس نظریے کو لے کے آیا ہے وہ کیا ہے اور حسین جس نظریے کو لے کے آیا ہے وہ کیا ہے. اس لیے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے جو پیغام دیا ہے وہ اصلاً پیغام محمد مصطفیٰ ہے، جسے محمد عربی نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. جہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. وہاں بلال حبشی کی اذان تھی جس اذان پر بڑے بڑے اکابرین قریش لبیک نہ کہیں تو اسلام سے خارج کر دیے جائیں. وہیں یہ آواز بھی تھی
کہ جہاں علی آ رہے ہیں وہاں تعظیم ہو رہی ہے. وہ فاطمہ ایک عورت کو محمد عربی تعظیم دے رہے ہیں. دنیا کے سامنے فیمنزم کی ایک زبردست تاریخ پیش کی ہے پیغمبر اسلام نے. آج دنیا میں فیمنزم کی تحریکیں چلتی ہیں لیکن فیمنزم کی تحریک چلانا اور ہے اور عورت کو عزت و احترام سے دیکھنا اور ہے. یہ محمد عربی کا درس ہے جس نے عورت کو حق دیا, بچوں کو حق دیا, انسان میں طبقاتیت کو ختم کیا اور یہ بتایا کہ انسان کسی کا غلام نہیں رہ سکتا. کہ کلمہ لا الہ الا اللہ انسان کو انسانی غلامی سے رہا کرنے کا ایک پیغام تھا اور وہی پیغام حسین نے کربلا میں دیا تھا اور کربلا کے پیغام کے ساتھ وہی پیغام ازادار دے رہے ہیں کہ جو فرش ادائے حسین پر آ جائے وہ برابر ہے, نہ وہ کسی طبقے کا ہے, نہ وہ کسی مسلک کا ہے, نہ وہ کسی مذہب کا ہے. جو بھی فرش ادائے حسین پر آ جائے. حسینی منچ دنیا کو یہی میسج دیتا ہے کہ انسان کا غلام نہیں رہ سکتا, انسان کا پابند نہیں رہ سکتا. جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے سامنے سر جھکاؤ اور انسان میں جہاں اختلاف پیدا کیا جائے, جہاں طبقاتیت پیدا کی جائے, جہاں ورگواد پیدا کی جائے, جہاں زبان کے جھگڑے پیدا کیے جائیں, جہاں علاقائیت کے جھگڑے پیدا کیے جائیں, وہ حسینی مشن نہیں ہے. حسینی مشن میں نہ علاقائیت ہے, نہ طبقاتیت ہے, نہ ورگواد ہے, نہ چھیترواد ہے, نہ بھاشاواد ہے. یہ جتنے واد وواد ہیں ان کا تعلق حسین سے نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کے ہر گوشے میں حسین کا علم اٹھایا جاتا ہے, دنیا کے ہر گوشے میں حسین کا ذکر کیا جاتا ہے, دنیا کے ہر گوشے میں حسین کا پیغام امن جاتا ہے. تو ہر زبان کے ماننے والے حسین کے سامنے سر نیاز ہم کرتے ہیں, ہر طبقے کے لوگ حسین کے سامنے سر نیاز ہم کرتے ہیں, ہر ملک کے لوگ حسین کے سامنے سر نیاز ہم کرتے ہیں. اے عزادارو, آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا پیغام دنیا سنتی ہے اور دنیا سن کے اس کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے. ہمارا کردار جو آئیڈیل ہے جسے حسین کہتے ہیں, دنیا فکر کر رہی ہے, غور کر رہی ہے, سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر حسین نے کیا کر دیا. حسین کا نظریہ آج تک دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے, صرف اس منزل پر پہنچی ہے کہ حسین نے انسانیت کو بچا دیا. انسانی آزادی کا وہ ستون, وہ مینارہ جسے حسین کہتے ہیں, اس نے انسان کو اپنی آزادی بچانے کے لیے, لڑنے کے لیے محمیز کر دیا. اگر حسین کربلا میں جنگ نہ کرتے تو دنیا میں آج آزادی حاصل کرنے کی جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں وہی نہ ہوتی. یہ حسین کا پیغام تھا کہ آزادی کے لیے اسیری بھی گوارا کرو, آزادی کے لیے گلا بھی کٹا سکتے ہو, آزادی کے لیے بے کفنی بھی گوارا کی جا سکتی ہے, لیکن انسانی حریت, انسانی آزادی سب سے اہم نقطہ ہے. اور یہ نقطہ اصل میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کا دیا تھا. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا مسلمانوں کے بھرے مجمع میں کہ حسین المنی وانا من الحسین. علماء اسلام نے اس کو تسلیم بھی کیا اور لکھا کہ پیغمبر اسلام جو سید المرسلین تھے, جو کائنات میں اللہ نے سب سے افضل بنا کے بھیجا تھا, انہیں اللہ نے ساری صفتوں سے نوازا. صرف ایک صفت ایسی تھی کہ جو حسین ابن علی کے ذریعے ملی اور وہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے نہیں دیا تھا, وہ درجہ شہادت ہے. اس لیے کہ شہادت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک کا نام ہے شہادت سری, یعنی مخفی طور پر, چھپے ہوئے طور پر, جسے زہر وغیرہ سے شہادت ہوتی ہے, اور دوسری ہے شہادت. یہ کام کریے, یہ کیبل پہ جتنی کیبل بجلی کا تار کوئی نہ پڑے. ہاں, بجلی کا تار پڑے گا کسی بھی کیبل پہ ویڈیو پہ جعلی. آئیے حضرات, علم کے بحر بے کرا سے گہر نایاب طیب و طاہر الفاظ اپنی میزان عقیدہ گوہر سجا کر شیر الہ آباد فخر قوم مخزن علم و ادب فکر کے دریا ڈاکٹر حسن انتظار صاحب نے کربلا کے ان شاہکار مناظر کو سجا کر آپ کی خدمت سے پیش کیا. یقیناً اس آبشار زندگی شہ سوار بندگی دے کے عالم کو صداقت کا چراغ کر گیا. جہان عافیت سے روشنی ہی روشنی, جس کے دم سے قائم ہے رسالت کا بھرم آج بھی. وہ ایک شخص نہیں تھا, نیا ادارہ تھا, امام عزم و عمل تھا, جہاں میں یکتا تھا. سلام ڈوبتے سورج کے آ رہے ہیں اسے, وہ سر سے پاؤں تک اپنے لہو میں ڈوبا تھا. ہوا کسی کا نہ احسان مند کیوں ہوتا,
زمین اس کی تھی اور آسمان اس کا تھا، یہ ساری کائنات صدقہ حسین کا۔ اور ڈاکٹر انتظار نے بتایا کہ حسین کسی ملک، کسی خطے، کسی ذات کا نام نہیں۔ میں کیا کروں کہ عقیدت کے جوش میں آ کر حسین لکھتا ہوں لیکن حسین پڑھتا ہوں۔ پوری کائنات سرداریز کرے حسین پر۔ جوش ولی آبادی نے کیا خوب جو شعر سے نے آغاز کیا کہ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ یقیناً یہ وہ پرچم ہے جس نے پتا کی تفصیل لکھی ہے، اسی پرچم پہ تو اسلام کی تفصیل لکھی ہے۔ کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں، کچھ سرخ علم سے ہے کہ لہراتے ہیں، فرق آدم پہ رکھ دے تاج سرے ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے ہیں۔ آج بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، دار روزے جدا عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ اسی حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت قابل تعریف تقریر، ایکتا، امن، شانتی، خلوص کا گہوارہ ہمارا الہ آباد، ملی جلی بھی تہذیب، گنگ و جبل کی وادی جو علمی ادبی ثقافتی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ استاد محترم نے بتایا کہ آچارہ پرمود کشنم راستے میں ہے، چل چکے ہیں۔ اسی بیچ ارتباط وفا کے مختلف عناوین میں جو انجمن ہائے مالکی شرکت کر رہی ہے، سب سے پہلا حکم ہوا ہے سبقائے حرم فتح پور ہماری مہمان انجمن اپنے مخصوص انداز میں نوح و ماتم کا نذرانہ پیش کرے گی۔ ان کے ممبران سے بسط ادب التماس و گزارش کے تشریف لائیں اور شاہکار نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ہمارے بھی مختلف ادارے کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ایکتا پریوار کے جمیل بھائی موجود ہیں اور تمام ہندو مسلم ایکتا شیعہ سنی اتحاد کا مرکز، بڑا تعزیہ، بڈھا تعزیہ، جھولا کمیٹی، تحفظ ادا اور دیکھیے پورا انڈین ریلوے ہمارا بھائی لے کر اپنے سی آئی ٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جناب عشرت رضا صاحب ساندو پور اور قرب و جوار گنگا پار سے ہمارے بتایا حسن انتظار صاحب کے اسکول کے ٹیچر پرنسپل ہمارے انیس بھائی، ملی جلی بھی تہذیب ہے۔ اسی مقام پر یقیناً پرمود کرسٹم جب آئے گا ایک طرف انسانیت کو سلام ہوگا، انسانیت کو مار کر دیا، ہر قوم کو حسین نے بیدار کر دیا۔ اسی قبیل میں انجمن ہائے ماتمی شرکت کر رہی ہے، ان کے ممبران سے بسط ادب التماس و گزارش فرش مجلس پہ تشریف لائیں۔ طوفان دریا وادی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر خبر آبدی، شورائے کرام کی زندگی روشن، انیس رضوی ہمارا بھائی، ڈاکٹر انتظار صاحب، استاد محترم کنوینر، بے پناہ محبت، شفقت، ایثار و قربانی کا جذبہ، دھرم کا میم، کرم کا میم، مندر، مسجد، مکہ، مدینہ، ملک، محور فہم و فراست، مادر تدبر، حکومت، منیر، مشیر، مبشر، مکان، مالک، اسی میم کو گلے سے لگا لو، پرمود کے میم کو گلے سے لگا لو، انسانیت کا سنگم ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ پرمود صاحب آئیں گے، کس طرح عظمت امام حسین کو بیان کریں گے۔ وقت بہت کم ہے، حکم بھی ہوا ہے کہ نظامت کم ہوگی، انجمن کا تعارف ہوگا، اس لیے بسط ادب التماس و گزارش، یہ دیکھ رہے زمین کالی ہے اور آسمان کالا ہے، ہمارے شہر کا ہر ایک مکان کالا ہے۔ یہ کالے کالے کپڑے، یہ باتوں پہ جو آپ دیکھ رہے ہری پٹیاں، زمانہ سبز پرچم کا، ذرا اعجاز تو دیکھے، فدائے گلشن اسلام اب تک دھانی دھانی ہے۔ آئیے ان کا خیر مقدم ہوگا، شاہکار نذرانہ عقیدت، خوبصورت لباس اور غم و اندوہ کا ماحول اور یہ پوری کائنات۔ آئیے بسط ادب گزارش کر رہے ہیں انجمن ہائے مارکیٹنگ سیکریٹری ان کے نوحہ خان سے تشریف لائیں اور اپنا تاریخی نوحہ سرا پیش کرتے ہوئے، تم آؤ یا کہ نہ آؤ بلا رہا ہوں میں، تصورات کو جھولا جھلا رہا ہوں میں، چلے بھی آؤ ذرا میری آبرو رکھ لو کہ اپنا جان کے تم کو بلا رہا ہوں میں۔ آئیے بسط ادب گزارش، خیر مقدم، خوش آمدید، در مولا کے خادم آپ کے بیچ حاضر ہیں اور اس کے بعد آچارہ پرمود کرشنم کی ایک چھوٹی سی تقریر، اس کے بعد پوری شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ یہ کارواں اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن ہوگا۔ خوبصورت انجمن ہائے ماتمی کا خراج عقیدت اور درد انگیز منظر کشی صبح ڈاکٹر حسن انتظار صاحب 5 زلزلہ برآمد کریں گے، ہر زلزلہ کا ایک تعارف ہوگا، چلتا رہی رسم تعارف کا سلسلہ، ہر بار میری زبان پر ایک انجمن کا نام، ہماری بھی ساتھ ہوگا ہمارا چھوٹا بھائی، اور یہ کارواں پوری شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ہمارے بیچ ایچ ڈی کلاسک فلم کے ارشد بھائی، عبداللہ بھائی، ببلو بھائی اور لائیو اداکاری.com پر آپ اس پروگرام کو پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز و اقارب کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ پروگرام دریاباد، الہ آباد
کا شاہکار نذرانہ عقیدت ہماری کمیٹی محافظ اعضا کا تاریخی پس منظر میں تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دستے جوات و عزم ہے دستے بلا و غم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ اسی در کا خادم ڈاکٹر رضوان نے عظمت امام حسین کو بہت اچھا بیان کیا۔ ہاں وہ حسین جس کا اول آسنا سوار کہتا ہے کہا حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردے صد رنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ اسی حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت انجمن ہائے ماتمی استاد محترم فخر الہ آباد شیر الہ آباد جن کی بے پناہ محبت شفقت الہ آباد کی سرزمین پر انجمن کا تعارف پیش کرایا۔ بڑے بڑے داخل، بڑے بڑے شورا، بڑے بڑے انجمن ہائے ماتمی اس پروگرام میں سال بھر باقر بھائی سے گزارش کرتی ہے کہ اس پروگرام میں بلا لیجئے بے پناہ محبت باقر نقوی کنوینر محافظ اعضا ہماری کمیٹی، انٹرنیٹ کے ذریعے اس کرۂ ارض پر بسنے والے ان سبھی انسانوں سے مخاطب ہوں جو خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں اور حق و باطل میں تمیز رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگی کا مقصد اور نصب العین پیغام حسینی کو اس کائنات کے ہر کونے تک پہنچانا ہے۔ جلوس سے ہماری اسی مقصد کی تکمیل ہے۔ حضرات، یہ ہمارا منشور ہے کہ اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم جذبہ احسان مندی کے تحت اس کا احترام کرتے ہیں۔ سامنے کی بات ہے، مہاتما گاندھی نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی، تو ہم نے زندگی میں بھی مہاتما گاندھی کا احترام کیا اور مرنے کے بعد بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ نہ صرف ایک اس شخصیت کا احترام ہم نے کیا، بلکہ ان کی زندگی سے جو چیزیں وابستہ تھیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم اس چرخے کا بھی احترام کرتے ہیں جسے وہ اپنے ہاتھوں سے کاٹا کرتے تھے، اور اس چٹائی کا بھی احترام کرتے ہیں، اس اینک کا بھی جس سے وہ اس کائنات کو دیکھا کرتے تھے۔ تو حضرات، حسین ابن علی کا احسان تو پوری کائنات پر ہے۔ اگر حسین ابن علی نے کربلا کے ریگزار میں 72 بے بہا قربانیاں نہ پیش کی ہوتی تو آج کائنات فنا ہو جاتی۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ سورہ مومنین کی 71ویں آیت دیکھیے، وَلَوْ وَاتَّبَعُوا الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر حق نے باطل کی اتباع کر لی ہوتی تو ہم زمین اور آسمان کے بیچ کی ہر شے کو فنا کر دیتے۔ کا مقصد سیدھا سیدھا یہ ہے کہ حق نے باطل کی اتباع کر لی ہوتی، یعنی امام حسین نے یزید پلید کی بیعت کر لی ہوتی تو پروردگار عالم اس کائنات کو فنا کر دیتا۔ تو یہ کائنات صدقہ ہے حسین ابن علی کی قربانیوں کا۔ اس لیے جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، کائنات کے گوشے گوشے سے صدائے یا حسین بلند ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں شاہ بھی فقیر بن کے آتا ہے، ہر کس و ناکس، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو،
حسین ابن علی کا دربار سب کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. سب اپنے مرادوں کے قافلے لے کر آتے ہیں اور بامراد ہو کے جاتے ہیں. حسین ابن علی نے سروں کی قربانی کو دے کر حق و باطل کے بیچ میں ایک حد فاصل جو ہونا چاہیے تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا. حسین شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. حسینی کے بدولت دین ہے اور اسی لیے خواجہ اجمیری کو کہنے پڑا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی بنا است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. حضرات لاکھوں سلام ان ماتمی دستوں کو اور یہ ماتم دارانان کو جن کے وجہ سے جنہوں نے آج لاکھوں ہندو حضرات کو حسینی بنا دیا. گھر کے اندر ذاکری کر دینے سے شیعہ کو شیعہ بنانا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن شاہراہوں پر اپنے جسم سے خون نکالنا، زنجیر و قما کا ماتم کرنا، ٹھنڈ کا احساس نہ ہو کر بس میں سمٹ کے آنا، اپنے پاس سے کرایہ خرچ کرنا اور اس کے بعد امام مظلوم کے خراج عقیدت پیش کرنا، یہ صرف ماتمی دستوں ہی کا کام ہے. رائے پور کے انجمن جو یہاں تشریف فرما ہے اور ان کے ممبران بھی ہیں، ان کے اوپر تقریباً 92,000 روپیہ کرایہ خرچ ہوا ہے، جس میں سے 45,000 انہوں نے اپنے پاس سے لگایا ہے. میرے اطلاع میں کوئی ایسا ذاکر نہیں ہے جو کہیں مجلس پڑھنے جائے تو اپنے پاس سے پیسہ لگائے. یہ کلیجہ، یہ جذبہ صرف ماتمی دستوں میں پایا جاتا ہے اور آج کل کے علماء کرام ان کو تخت مشق بناتے ہیں. ہم زنجیر و قما کا ماتم کرتے ہیں تو ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم مستورات کو دکھانے کے لیے ماتم کرتے ہیں. ہم ماتمی دستے اگر سلام پڑھتے ہیں، اچھے اشعار ہوتے ہیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے صدائے داد و تحسین بلند کرتے ہیں تو ہمارے جلوس اعضاء کو بزم قصیدہ خوانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہم اگر آنسو بہاتے ہیں تو ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے فریبی آنسو ہیں. لیکن ایسے علماء کو اپنا گریبان جھانک لینا چاہیے. جب یہ ذاکر تقریر کرتے ہیں تو آپ حضرات کیمرہ لگا کے بیٹھ جائیے. یہ اپنی آواز میں گریہ پیدا کرتے ہیں، خود ان کے کبھی آنسو نہیں بہاتے، کیونکہ آنسو کا تعلق دل کے جذبات سے ہوتا ہے. ان کے پاس دل ہی نہیں ہے تو یہ آنسو کی قدر کیا کریں گے. گھر بیٹھے لینے آئی ہیں آنسو کو فاطمہ، اس طرح سے کوئی کبھی یوسف بکا بھی ہے. یہ کیا جانے آنسو کی قدر کو، صرف ہم کو تخت مشق بناتے ہیں. ایک نعرہ اور ہے کہ آپ نے ساری رات شب بیداری میں گزاری، صبح نماز قضا ہو گئی تو سب بیکار ہو گیا. عزیزان گرامی، یہ بالکل بے بنیاد بے سر پیر کی باتیں ہیں. کوئی لڑکا اپنے والدین کی تیمارداری کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی قسم پرسی کرتا ہے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا ہے، لیکن دینی امور میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو وہ کرتا ہے اس کو اس کا صلہ نہ ملے؟ اس کا صلہ ضرور ملے گا. رات بھر آج شب بیداری کرتے ہیں، اس بس میں فاطمہ زہرا بھی آتی ہیں، انبیاؤں کی ارواحیں بھی آتی ہیں. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کو اس کا صلہ اور اس کا جزا جناب فاطمہ نہ دیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ خود پروردگار عالم سے اور اپنے نانا سے دعا کی تھی
تو آپ نے کہا تھا پروردگار عالم ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جو تمہارے وارثان کو پرسا دیں گے، گریہ کریں گے، آنسو بہائیں گے۔ ہم اس بات پہ جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہم جناب سیدہ کی دعا کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ حضرات یہاں دو اناؤنسر بیٹھے ہیں، جناب نجیب الہ آبادی آفتاب ندامت آبرو سخن جناب نجیب الہ آبادی صاحب اور جناب انیس رضوی جائشی صاحب۔ اب ان دو بڑے بڑے اناؤنسرز کے بیچ میں آپ کا وقت خراب کروں یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ قبل اس کے کہ میں مائک اپنے اناؤنسر کے حوالے کر دوں، ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس اسٹیج پر ہمارے بابی صاحب جن کا نام ہے انتظار عابدی صاحب نے بورڈ پہ آپ دیکھ لیں ان کی فوٹو، یہی فوٹو آپ ہماری کمیٹی کے میگزین میں بھی پائیں گے۔ یہ اس لیے ہمارے لیے لائق تحسین ہے کہ ہماری کمیٹی کو دامے دل میں سخنے اور قدمے ہمیشہ سے معاونت کرتے ہیں اور یہ وعدہ کیا کہ ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ہماری کمیٹی کے یہ پیٹرن ہیں اور ان کے ساتھ فتح پور سے اس سال ایم پی کے الیکشن کے امیدوار جناب افضل صدیقی صاحب بھی آئے ہیں۔ میں انہیں ان کا انعام اس لیے نہیں اناؤنس کیا کہ مشن 2014 ہے، کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے ان سے لفافہ لیا ہے، کچھ نہیں۔ میرے لیے یہ لائق احترام اس لیے ہے کہ ہمارے کمیٹی کے جناب انتظار عابدی صاحب لائق احترام ہیں، یہ ان کے وہ اس محفل میں میزبان ہیں اور افضل صدیقی مہمان ہیں، اور ہم لوگ پوری کوشش کریں گے اور دعا کریں گے کہ جو اپنے مرادوں کا قافلہ لے کے آئے ہیں اس دربار میں نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، سب سوالی بن کے آتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کی بارگاہ ہے تو ہم ان کے لیے ضرور دعا کریں گے کہ ان کو کامیابی ملے۔ اب میں مائک انیس جائشی کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آچار پرمود کرشنن کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد انجمن ماتمی کا سلسلہ ہوگا۔ مائک پر آچار پرمود کرشنن صاحب کو آفتاب ندامت جناب نجیب الہ آبادی صاحب انٹروڈیوس کریں گے، کیونکہ ان کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ہے، بہرے بیکرا ہیں اور ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انیس جائشی صاحب بھی اس جلوس سے جڑے ہیں، اس پروگرام سے جڑے ہیں۔ یہ پروگرام ان کا ہے، یہ اسٹیج ان کا ہے، یہ مائک ان کا ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور کچھ افتتاحی باتیں پیش کریں۔ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، اور جس نے دل نبی پہ اتاری ہے آیتیں اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ یہ ہمارا پیغام نہیں، ہر مسلک کا پیغام ہے، کسی ایک دین کا پیغام نہیں، کسی ایک مکتب فکر کا پیغام نہیں، یہ پیغام انسانیت کا پیغام ہے۔ جو انسانیت نواز دل رکھتا ہے یہ اس کا پیغام ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج اس طرح کا ہجوم، اس طرح کی شمولیت، اس طرح کا انداز، اس طرح کا عزم اور حوصلہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ امام حسین کے غم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ایسا ہے کہ پروردگار بھی اس کی حفاظت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج دنیا ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ ہم کس لیے یہاں پر ہیں، ہم رات کے سناٹے میں کس طرح کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں۔ عزیزوں، ہم آج ذاکرین حضرات، آج ظالم طاقتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم رات کے سناٹے میں جنت کی تلاش میں کھڑے ہیں۔ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جنت کی تلاش میں نہیں، جنت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ ہم حسین کے قدموں کو تلاش رہے ہیں تاکہ اپنے سر نیاز کو تھم کر کے آواز دے، اے امام حسین ہم آپ کے مقصد کے ساتھ ہیں۔ کل تاریخ کے لکھنے والوں نے دیکھا تھا
ہماری ماں اور بہنوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، بس پرواہ کی تو مقصد امام حسین کی، مقصد امام حسین کے ساتھ ساتھ اس عزاداری کی. اور یقیناً امام حسین کے اس غم میں شامل ہونے کے لیے ہندوستان کے اکھل بھارتی سنت سمیتی کے ادھیکش آچاریہ پرمود کشنم جی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. میں سبھی لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہاتھوں کو بلند کر کہ نعرہ لگائیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حضرات اس کے بعد محترم کی تقریر ہوگی، لیکن اس پیغام کو ضرور دینا چاہوں گا اپنی گفتگو کو روک کر کہ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم رات کے سناٹے میں کیوں کھڑے ہیں. ہم سے مت پوچھو، یہ تو بستر استراحت پر رہ سکتے تھے. آچاریہ پرمود کشنم کا دین اسلام کے ساتھ کیا لینا دینا، امام حسین کے ساتھ کیا لینا دینا. لیکن شاید آچاریہ پرمود کشنم آواز دیں گے، اے انسان تو غلط سوچتا ہے، جو بھی انسانیت کا حامی ہے، جو بھی انسانیت کا مددگار ہے، وہ حسین کے در پر نظر آئے گا. یہی ہمارا بھی پیغام ہے اور میں استعمال کر رہا ہوں. جلوہ حق کے لیے شاہد عینی ہوگا. کوئی ہندو نہ تو مسلم نہ تو جینی ہوگا اور سر جھکا دے گا جو آ کر درگاہ حسین کسی مذہب کا ہو، لیکن وہ حسینی ہوگا. یا علی، میں ان کے شعر سے ان کا استقبال کر رہا ہوں. ہر آنکھ کا چمکتا ستارہ حسین ہے، ارمان ہے رسول کا پیارا حسین ہے. کہہ کہ یوں میرا اس کو دبا دیے ہم سب اس کے اور ہمارا حسین ہے. آچاریہ پرمود کشنم جی کے ان مصروں کے سامنے میں گزارش کر رہا ہوں محترم باقر نقوی صاحب کا کیا ہے اور استقبالیہ کلمات پیش کریں. دیکھیے آچاریہ جی کے کمانڈو سے تھوڑا جگہ دے دیں، وہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں. اب میں آفتاب ندامت جناب نجیب الہ آبادی صاحب سے درخواست کروں گا کہ بہت مختصر الفاظ میں آچاریہ جی کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. بہت مختصر، اس لیے وقت بہت کم ہے. اور اس کے بعد انجمن فتح پور فوراً تیار رہے اور ادا خانے میں پہنچے اور جلوس کو برآمد کرائے. آئیے حضرات، استاد محترم نے جو زنجیر ڈالی، لیکن نجیب الہ آبادی جب مائک پر آتا تو ساری زنجیر توڑ کر ان کے بہرے بیکرا سے گہرے نایاب میزان عقل پہ گوہر رکھ کر آچاریہ پرمود کے میم کو گلے سے لگائے گا. پرمود کے میم کو میم مندر بنتا ہے، مسجد بنتا ہے، مکہ بنتا ہے، مدینہ بنتا ہے، ملک بنتا ہے. اور یہی قلم کا دین، دھرم کا میم، اسلام کا میم، یہی منیر، یہی مشیر، یہی مبشر اور لغت فطرت کا یہی نام جب ماں بنتا ہے تو ماں کے چرنوں میں گنگا جمنا کی دور دور تک پھیلی جل راشی، پراکرتی کا وشال امبار، سمن ورن نوائل پھولوں کی سگن، ہون دھوپ، بھارت کی جنم بھومی، پریاگ راج الہ آباد، کلا اور ساکینی کا سنگم، رشیوں منیوں کی تپ بھومی، جہاں لاکھوں کروڑ انسان گنگ و جمن کی وادی بناتے ہیں، جہاں انسانیت کا امن کا پیار کا سنگم ہوتا ہے. اس سرزمین پر آچاریہ پرمود کی چل آتے ہیں. نجیب الہ آبادی یہی پیغام دے گا کہ جہاں پہ مذہب و ملت کا امتیاز نہیں، غم حسین وہ انسانیت کا سنگم بن جاتا ہے. باقر نقوی نے آج انسانیت کے سنگم
سے سب سے اور سے تیروں کمان سے. ماسٹر صاحب کہہ رہے بوندی پڑ رہی ہے. یہ بوندی نہیں، یہ پوری کائنات اشکبار ہے. غم حسین کے پہرے بے قرار میں غرق ہونے جا رہی ہے اور الوداع کہہ رہی ہے. آئیے یہاں سے عرش ولا سے آگے مقام حسین ہے جو ہے کلام حق، وہ کلام حسین ہے. اے جبرائیل تو ہی نہیں عاشق حسین، پروز کے لبوں پہ بھی نام حسین ہے. آئیے پروز جی سے بسط ادب گزارش ہوگی اور یہاں سے ان کا خیر مقدم ہوگا کہ دل میں بسا کے اپنے محبت حسین کی. پروز آ گیا ہے غم کربلا کے ساتھ، کیونکہ وقت بہت کم ہے جب کربلا یاد آئے گی. کون جانے کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے کربلا. دشمن حق کے لیے بڑھ کے تباہ ہے کربلا. ہو گئی صدیاں مگر اب تک کیا ہے کربلا. غور سے دیکھو تو سینے میں نہا ہے کربلا. کربلا مابین عرش و فرش میں بس ایک راز ہے. کربلا ہر دور میں شبیر کی آواز. آئیے آچار پروز کے لیے ایک تاریخی نعرہ اور اس کے بعد علم کے بحر بے قرار سے دوہرے نایاب میزان حق میں گوہر سجا کر امن شانتی ایکتا خلوص مندر مسجد سب کو میزان عقل پہ گوہر رکھ کر درے حسین کا خادم ایک خادم سرکار حسینی ہوں میں. ہاں شاعر دربار حسینی ہوں میں. طوفان نوا جس سے ہے برپا ہر دم وہ بلبل گلزار حسینی. عزت ماب فخر قوم شیر ہندوستان مقصد الملک فکر کے دریا. آچار پروز کرشنم کا خیر مقدم سلامت رہیے. آئیے عزت ماب کا خیر مقدم مائک پر آچار پروز کرشنم. ضروری ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے.